बुग़्ज़ मुआविया के अंदर रटी रटाई 2-4 रवायतें और बातल फासद तवीलात के साथ लोगों को गुमराह कर रहा है। एक किताब बड़ी मशहूर है सीरत के ऊपर। इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहली जो ऑथेंटिक किताब है सीरत नबवी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद इब्ने इसहाक बिन यसार की है, जो शागिर्द हैं अनस इब्ने मालिक सहाबी रसूल के, जिन्होंने 20 साल नबी इस्लाम को 10 साल तक वुजू करवाया। उसकी तलखीस लिखी उनसे तकरीबन 100 साल के बाद, ऑलमोस्ट, या 50-60 साल के बाद आप कह लें, इब्ने हिशाम ने। सीरत इब्ने हिशाम उसे कहते हैं, इसे सीरत इब्ने इसहाक कहते हैं। और इमाम इब्ने हिशाम फौत हुए हैं 218 हिजरी में, 218 हिजरी में, यानी इमाम बुखारी की वफात से भी पहले, यानी वो सीनियर लोगों में से। उसी की तलखीस यानी लिखी, और उसी सीरत को मुख्तसर करके मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब साहब के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, अल मुतवफ़ा 1242 हिजरी, आज चल रहा है 1441 हिजरी। आज से 200 साल पहले वो फौत हुए हैं। उनके दूसरे नंबर के बेटे जो हैं, बड़े तो थे हुसैन, फिर अब्दुल्ला, फिर हसन, फिर अली, फिर इब्राहिम, फिर अब्दुल्ला। ठीक है, तो उस अब्दुल्ला ने ना वो जो सीरत इब्ने हिशाम थी उसकी मजीद तलखीस लिखी और उसको नाम दिया मुख्तसर सीरतुर रसूल। ये मुख्तसर सीरतुर रसूल अरबी में दारुस्सलाम पब्लिकेशन ने, जो अहले हदीस का सबसे बड़ा इदारा है प्रिंटिंग का, उसने छापी है। उर्दू तर्जमा उन्होंने नहीं छापा, लेकिन यह नेकी का काम हमारे जेलम शहर से हुआ है 1990 में। आज से ऑलमोस्ट 30 साल पहले जेलम शहर से वो किताब का उर्दू तर्जमा मुख्तसर सीरतुर रसूल अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब का तर्जुमा करके जेलम शहर से हजारों की तादाद में पूरे मुल्क के अंदर मुफ्त तकसीम किया गया। और इसकी खरीदो फरोख्त पे पाबंदी है, वो फ्री बांटते हैं। ये सर इनको ज़ियारत तो कराएं, ये सीरतुर रसूल, और इसके ऊपर लिखा है जामिया उलूम असरिया जेहलम शरीफ मैंने पढ़ा है। ये किताब है जी, दारुस्सलाम ने रेड बाइंडिंग में अरबी में छापी है, इन्होंने ये ग्रे बाइंडिंग में और डार्क ब्राउन बाइंडिंग के अंदर छापी है उर्दू के अंदर। उर्दू में इसके 800 पेजेस हैं और अरबी में 600 पेजेस के ऊपर ये किताब है। तो उर्दू तर्जमा आपको चाहिए तो फ्री जेलम से मंगवा सकते हैं। ये किताब आप यहाँ से मंगवा, अगर आपको ये ना दें तो कोई टेंशन नहीं है, आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में राब्ता करें, इसका प्रोफेशनल PDF आपको फ्री मिल जाएगा। और इस किताब की खूबी के लिए यही काफ़ी है कि अहले हदीस को जिस किताब पे मान है ना सीरत की किताब, वो कौन सी है? अर्रहीकुल मख्तूम, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, अल मुतवफ़ा 2006 ईस्वी। 2006 ईस्वी में फौत हो गए 63 साल की उम्र में। 1943 में पैदा हुए थे इंडिया में। और ये किताब अर्रहीकुल मख्तूम उन्होंने अरबी में लिखी थी, फिर इसका बाद में उर्दू तर्जमा हुआ और आज आपको मिलता है। अगरचे उस किताब में बहुत कमज़ोरी हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि उसमें सीरतुर रसूल तो वो लिख रहे हैं, गदीर खुम की हदीस, नबी इस्लाम का आखिरी खुतबा, वो उन्होंने लिखा ही नहीं है। हज्जतुल वदा का खुतबा लिखा है, लेकिन जो 4 हदीसें थी मुस्लिम शरीफ के अंदर कुरान और अहले बैत 6225 से 6228 तक, वो उन्होंने उसमें नहीं लिखी। पता नहीं नाम देने वालों ने कौन सा इनाम दिया है कि इतनी बड़ी हदीस, नबी इस्लाम की मुबारक ज़िंदगी का बड़ा खुतबा, जिसके ऊपर उम्मत की यूनिटी डिपेंडेंट थी, कुरान और अहले बैत, और उसी में मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, वो उन्होंने लिखे ही नहीं उस सीरत में। उसके बाद की बातें लिख दी, पहले की लिख दी, वो स्किप ही कर दिया। बहरहाल अल्लाह उनको माफ़ करे, आमीन। तो अर्रहीकुल मख्तूम में जगह जगह आपको इस किताब के हवाले मिलेंगे। ये बात थी असल बताने वाली कि इस किताब को हल्का नहीं किसी ने जानना। जिस किताब पे आपका मान है ना कि वो आलमी अवार्ड याफ्ता किताब है, उस किताब में हवाले इस किताब के हैं। आप फुट नोट पे आप लोग खोल के पढ़ेंगे, लिखा होगा मुख्तसर सीरतुर रसूल बाय अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। ये नजदी गाली नहीं है, नजद में लोग रहने वाले हैं, और अत-तमीमी, ये बनु तमीम से थे। इस किताब पे मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर से टाइम पे 10 छोटे छोटे हवाले दूंगा और उनकी इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। उसके लिए आप मेरा रिसर्च पेपर 5B पढ़ें, जिसका मैं तारुफ एंड पे कराऊंगा। पहले करा दिया तो आपको बुरा लगेगा। इसके ऊपर आप मौला अली वाला चैप्टर निकालें सर, एंड पे जाके आता है मौला अली के ऊपर चैप्टर।
سیرت الرسول لکھی ہے اور ساتھ خلفائے راشدین کی بھی لکھی ہے انہوں نے، مختصر سی خلافت راشدہ کے اوپر۔ مولا علی والا چیپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر 781، حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت۔ 782 پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث سے معذرت کے ساتھ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھر دیا، مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ میں امیر شام کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا، یہ جو کر دیے یہ خود ہی کافی ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے انہوں نے۔ اس کے سپورٹ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، نہیں بولوں گا کیونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث کے امام ہے؟ اچھا جی، دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا، وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے۔ یہ ودا لفظ نہیں ہوتا، ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر خرچ کا انتظام بھی کیا، اس طرح وہ با حفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچی۔ بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں اس واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی۔ اللہ، ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی۔ پھر ہوب کے کتے بھی بھونکے، وہ بھی حدیث ہے جامعہ اس میں مسند احمد میں۔ باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا، وہ 5B میں آپ پڑھ لیجئے گا، میں اینڈ پہ بتا دوں گا۔ ریفرنس نمبر 3 جنگ صفین کے بارے میں لکھتے ہیں، عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے لڑائی چھوڑ دی، ترک کر دی، اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں۔ اس پہ حضرت معاویہ بولے خاموش رہ، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی تم یہ حدیث بھی جانتے ہو جیسے اونٹ پیشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو کام تو تم نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے، اور اب اپنی غلطی خود ہائی لائٹ کر رہے ہو۔ کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا، ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے۔ ان کا حضرت عمار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے۔ اچھا آگے سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت عمار کو، تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ اے پھکی دیتی اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت حمزہ حضور کی طرح لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے؟ کبھی کافروں کے مقابلے پہ بھیجا؟ اگر عمار کو میں نے تیرے مقابلے پہ بھیجا ہے امیر شام کے مقابلے پہ تو مجھے تم قتل ٹھہرا، یعنی وہ اینٹی وینم والا جواب دیا۔ چوتھا ریفرنس جنگ نہروان خوارج کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکشن کی ہے، اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں، کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنہ وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا، تو اس کی لاش 3 دفعہ ڈھونڈی گئی، بخاری مسلم میں آتا ہے نہیں ملی، پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی، تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنہ کی نشانی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خوارج سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں اور اسی پر بھروسہ کر لیں۔ یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہل بدر کی ہر غلطی معاف ہے، اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے
ان کے بارے میں مسلم شریف انہوں نے ویسے لکھا حضرت ابو بکر سے مروی ہے، وہ حضرت علی سے ہی مروی ہے، اور اس کے سٹارٹ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے میں یہ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں. یعنی حدیث معاملے میں اتنی احتیاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5واں ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ جی حضرت عثمان کو عبداللہ ابن سبا اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آل امیہ کو بچانے کے لیے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے آل امیہ کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، ان کے گورنروں کی وجہ سے. انہوں نے حضرت عثمان کا چیپٹر پڑھیں، کہیں نہیں ڈالا عبداللہ ابن سبا کا نام تک نہیں لکھا. الٹا حضرت علی والے چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافضی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں. اس کے اوپر پورا چیپٹر انہوں نے بنایا ہے. فرقہ غالیہ کا خروج، حضرت علی کے زمانے میں ایک غالی فرقہ پیدا ہوا. کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے الوہیت کلیم کی تھی، جس کی باقیات آج کل یہ نصیری ہیں. ریفرنس نمبر 6 حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے. آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی مائیت میں کفار سے جہاد ازر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر لکھتے ہیں امام بن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں، اور یہ صحیح سند سے المسند الحاکم میں ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی احادیث نہیں ہیں. اے لکھ رہے تھے جی سعودیہ والے وہابی اور پاکستانی وہابی کے کہہ رہے ہیں وہ رہن دو، میں آج نہیں، آج اپنے بزرگوں نے رو. ریفرنس نمبر 7 وہی جو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا، انہوں نے بھی وہی لکھا. کسی نے کہا کیا آپ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ گئے تھے. بعض نے کہا کہ آپ لوگوں سے حسن کے لیے بیعت لے لیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے. فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، یہ تمہارا اپنے چوائس ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ بات ہے سر، خلافت و ملوکیت میں یہ فرق ہے. ریفرنس نمبر 8 سر یہ سب سے کڑوا ہے. بنو امیہ حضرت علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے. یہ سب کا لفظ نہیں ہے، عربی کھولیں، شتم کا لفظ ہے. سب کا ترجمہ تنقید بھی ہو جاتا ہے نا، اس لفظ کا نہیں ہوتا سب و شتم جو ہم بولتے ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ انہوں نے کہانی لکھی. سر صحیح مسلم 6229 حدیث لعن اللہ ابو تراب کہتے تھے، ابو تراب علی بن ابی طالب پر لعنت، یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ آل امیہ. تو یہ آپ کے بزرگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. آگے الفاظ بڑے سخت ہیں. دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا. وہ کہتے ہیں مولا علی کو اللہ نے کھڑا کیا دین کی عمارت کے طور پہ. یہ دنیا کے جو پرستار تھے نا آل امیہ، انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا. وہ کہتے ہیں آل امیہ کے پلے کوئی شے ہے بھی تھی نا، وہ بھی انہوں نے گوا دی. حضرت علی کو یہ کی تنقید نہیں کر سکے. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس نمبر 9 وہی حدیث لکھی ابو داؤد ترمذی کی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. اس کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت 4 سال اور 8 مہینے ہے. اس کو حدیث میں 30 سال اس لیے کہا گیا کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے، یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو مکمل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت حسن کے جو 6 مہینے ہیں وہ ملا کے یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. اور یہ تو ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ربیع الاول میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، اور ربیع الاول 41 ہجری میں صلح حسن ہوئے. حضرت حسن کی صلح پہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. تو خلیفہ راشد 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی. اور یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے بھی یہ بات مان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. آخری ریفرنس ہے خلافت حسن کے اوپر انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. اس کے بعد صلح حسن کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے.
اور حضرت حسن کا خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے معاویہ سے صلح کے بعد دیا تھا. اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بخشی. یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے باؤ اجداد کو اللہ نے ہم بنو ہاشم کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے ذریعے تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا. آج بھی ہم نے ہی قربانی کی ہے اور اپنی مسند چھوڑی ہے, قتل و غارت سے بچایا ہے تمہیں. وہ دوزخ کی آگ سے بچایا تھا اور یہ دنیا کی آگ سے بچا لیا. سب سے بڑی دانائی پرہیزگاری ہے اور سب سے بڑا ایڈز بدکاری ہے. پھر میرے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف پڑ گیا تھا, قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر, میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت اور ان کے خون بند کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو گیا ہوں. اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے, میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے صلح ہوگی. اس میں امپلائڈ ہے کہ سامنے والا ہٹ درمی پہ ہوگا. اس کی وجہ سے صلح ہوگی, اس کی وجہ سے نہیں. یہاں کہتے ہیں جی ان کی وجہ سے صلح ہوئی ہے, نبی اسلام فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوگی, یہ اپنی پوسٹ چھوڑے گا. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے فرمایا, میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے یہ حکومت, یا کچھ مدت کے لیے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے, یعنی دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لو, مجھے نہیں پتا اللہ نے تمہیں